अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पब्लिक फाइनेंस का है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉट ओनली कि ये स्टूडेंट्स हैं आप और आपके इस वजह से मैं कह रही हूँ, बस इसलिए भी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हुकूमत पैसा खर्च कर रही है वो किस तरह से खर्च कर रही है और कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, और हम अपने इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट्स देखते हैं उनको हम अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एस्पेक्ट, यानी हुकूमत जो है वो किस तरह से अपनी इनकम जनरेट करती है और उसके कौन कौन से मुख्तलिफ ज़राए हैं जहाँ से वो इनकम जो है अपनी कलेक्ट करती है। और मेन ज़रिया जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था वो ये था कि टैक्सेस हैं, टैक्स रिसीट्स हैं और नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। फिर हमने ये भी बात डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में कि कौन से डिफरेंट एरियाज़ हैं जो पब्लिक फाइनेंस के परव्यू में या पब्लिक फाइनेंस के स्कोप में शामिल हैं। रेवेन्यू जनरेशन की बात की। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गवर्नमेंट किस तरह से बजट जो है, क्या उसका बजट का प्रोसेस है और किस तरह से वो अप्रूव होता है और उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल हैसियत है जिसको हम बजट कहते हैं। और ये डिस्कस करने के बाद हम उसके एक जो बहुत अहम चीज़ और भी डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ बजट, मुख्तलिफ़ किस्म के बजट्स क्या हैं। तो एक नज़र हम अपने आज के लेक्चर पे की आउटलाइन पर डालते हैं और फिर वन बाय वन हम उन एरियाज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बजट्स हम देखेंगे कि कौन से मुख्तलिफ़ अक़साम हैं बजट्स की, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एस्पेक्ट है, हाउ डज़ द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट इट्स बजट, हाउ डज़ गेट्स अप्रूवल ऑफ द बजट फ्रॉम द लेजिस्लेचर, and then we'll see that how a budget is authenticated, उसकी authentication और appropriation के क्या methods हैं, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बजट्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ बजट्स जो हैं आपके सामने 5 किस्म के बजट्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ अक़साम जो हैं वो दी हुई हैं। पहली जो किस्म है बजट की वो हमने कहा है परफॉर्मेंस बजटिंग है, यानी इसकी हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है। दूसरी हम जो बजट की किस्म है वो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग है। तीसरी किस्म है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या है। फिर हम इंक्रीमेंटल बजटिंग देखेंगे और उसके बाद एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बजटिंग का जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है या इसका इस्तेमाल जो है डेवलप्ड ममालिक में पिछले कुछ चंद सालों से जारी है। तो ये 5 मुख्तलिफ अक़साम हैं जो कि बजट की हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो बजट का बुनियादी बजट, मॉडर्न बजटिंग जो है, इसका कॉन्सेप्ट हमें वेस्ट से मिला। वेस्ट से ख़ास तौर पे जब यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड था या जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, तो तब ये बजटिंग का कॉन्सेप्ट हमें वेस्ट से मिला। और इसमें जो भी डेवलपमेंट्स हुई, जो आपके सामने मुख्तलिफ बजट की अक़साम हैं, इनकी इब्तदा और इनकी एप्लीकेशन जो थी डेवलप्ड कंट्रीज से ही शुरू हुई। वहाँ से फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान यहाँ पर आई और हमने कुछ इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। कुछ कामयाबी हुई, कुछ कामयाबी नहीं हुई, लेकिन आज हम जो सिर्फ बात करेंगे वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुख्तलिफ जो बजट की किस्में हैं वो क्या हैं और किन किन एस्पेक्ट्स को वो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं किस तरह से वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फोकस करती हैं। तो सबसे पहले जो है परफॉर्मेंस बजटिंग की, जैसे मैंने कहा कि वेस्ट से या डेवलप्ड कंट्रीज से इनकी इब्तदा हुई और जो परफॉर्मेंस बजटिंग थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में इसकी इब्तदा हुई। परफॉर्मेंस बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप नाम से ही वाज़ा होती हैं बहुत सी बातें, कि
اگر ایک بجٹ جو ہے وہ یہ جو اس قسم کا بجٹ جس کو پرفارمنس بجٹنگ کہتے ہیں، اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کسی بھی ادارے، یعنی چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا وہ کوئی آرگنائزیشن کا ایک سیکٹر یا ایک ڈپارٹمنٹ ہو، یا صرف ایک آرگنائزیشن ہو جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ ہو، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو اس کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر ان کی پرفارمنس کے اوپر اس بجٹ کا فوکس ہوتا ہے. یوں کہیے کہ ہم نے یہ بات مینجمنٹ میں ڈسکس کی کہ ہر آرگنائزیشن جو ہے اس کے ایک آبجیکٹوز یا ٹارگٹس ہوتے ہیں جو اس نے ایک گیون پیریڈ میں اچیو کرنے ہوتے ہیں. اب یوں سمجھیے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو اس میں بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ سیلریز پہ اتنا اسپینڈ ہوگا یا اور جو پرچیز آف ادر آئٹمز ہیں ان پر اتنا اسپینڈ ہوگا، یعنی بجٹ کو آئٹمائز کرنے کے بجائے اس میں بجٹ کی آرگنائزیشن کی آئٹمز کو بجٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پہلے آؤٹ لائن کیا جاتا ہے. کہ فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوں گی اور اس کے لیے جو پرچیز کی ضرورت ہوگی ان کو اس کے آئٹم پروجیکٹ وائز جو ہے اس کو آئٹمائز کیا جائے گا. یوں نہیں ہے کہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے اس کی تمام بلک پرچیزز جو ہیں ان کو چاہے وہ کسی بھی پروجیکٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اس طرح سے نہیں. پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ پروجیکٹس کون کون سے ہیں، ان پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں، ان کو اچیو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، ہر ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کتنی رقم درکار ہوگی، اور یہ ایک سالانہ بیسس پہ پرفارمنس کی بیسس پہ کہ وہ پروجیکٹ کیا اچیو کرے گا، اس بیسس کے اوپر جو ہے یہ بجٹ جو ہے اس کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے. یہ بجٹ جو ہے اس کی اگرچہ ابتدا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ بڑا ایک طویل پروسیس انہوں نے ڈیولپ کیا اس سسٹم کو کہ اس بجٹ کو، پرفارمنس بجٹس کو کیسے بنایا جائے گا. اس کے اوپر بے شمار تقریباً اوور 1000 پیجز جو ہیں وہ لکھے گئے کہ اس کو کس طرح سے آپ فارمولیٹ کریں گے. لیکن یہ جو بجٹ کی قسم تھی یا جو ٹائپ تھی، جس طرح سے یو ایس اے کی گورنمنٹ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتی تھی اپنی آرگنائزیشن میں، کوئی اس کی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، اور یہ بجٹنگ جو ہے یہ لوگ واپس جس طریقے سے آرگنائزیشنز آئٹم وائز جو ہیں، لائن آئٹم وائز جو بجٹ بناتے تھے، اس طریقے سے واپس اسی ڈگر پہ چلے گئے. سو پرفارمنس بجٹنگ کی ابتدا وہیں سے ہوئی، ویسٹ سے ہوئی، یو ایس اے میں خاص طور پہ، لیکن یہ کوئی زیادہ عرصے جو ہے کامیاب تجربہ جو ہے اداروں کے لیے نہ رہا. پھر اس کے بعد دوسری قسم کی بجٹنگ کے بارے میں ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیا گیا. دوسری جو ٹائپ ہے بجٹنگ کی جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ ہے پلاننگ، پروگرامنگ، بجٹنگ. اب یہ بجٹ تھا جس کو پلاننگ، پروگرامنگ، بجٹنگ کا نام دیا گیا، اس میں یہ بات کہی گئی پچھلے یعنی پرفارمنس بجٹنگ کے ایکسپیرئنس کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ ادارے جو ہیں وہ صرف ایئرلی بیسس کے اوپر صرف بجٹ بناتے ہیں ایئرلی بیسس پہ، لیکن ان بجٹس کا تعلق کسی لانگ ٹرم پلان سے نہیں ہوتا. اس قسم کے بجٹ کے لیے therefore they tried that the budget should be linked with long term planning. یعنی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ یوں دیکھا گیا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بجٹ میں چیزیں شامل کی گئی ہیں ایک سال کے لیے، اس کا پروجیکٹ سے کیا تعلق ہے یا پلان سے کیا تعلق ہے. تو اس بجٹ کو، اس قسم کے بجٹ کو پلاننگ یعنی پروگرامنگ کہہ لیں یا پرفارمنس، یعنی دو چیزوں کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی بجٹ کو پلان کے ساتھ ملا کے اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جو بجٹ کی قسم تھی، یہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے جو یو ایس اے گورنمنٹ کا تھا، وہاں سے اس کی ابتدا شروع ہوئی اور اس کو پہلے ڈیفنس میں ڈپارٹمنٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا اور پھر یہ کوشش کی گئی کہ باقی اداروں میں بھی اس کو اپلائی کیا جائے.
Now इसका फ़ायदा क्या है? जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि जो PPB यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट जो है ये ना सिर्फ ये देखता है कि कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बल्कि ये भी स्क्रूटनाइज किया जाता है कि आया इसका प्लान से क्या ताल्लुक़ है, या ओवरऑल जो गोल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है या उस पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है इन द लॉन्ग टर्म, whether that money will give its return and whether the organization will be able to achieve the objectives. यानी प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग के साथ और बजटिंग के साथ मिला के, लेकिन इसकी जो अहमियत थी या इसकी इम्पोर्टेंस कह लें वो ये थी इस किस्म की बजटिंग की कि इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स शामिल किए जाएं बजट में, उनके बारे में क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आया ये ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करेंगे या नहीं करेंगे. तो ये इसका, लेकिन अगेन ये जो बजटिंग थी इस किस्म PPB बजटिंग जो थी, इसकी ये भी कोई ज़्यादा अरसे जो है कामयाब ना रही और आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर जो है दूसरी बजटिंग जिस किस्म की बजटिंग ऑर्गेनाइजेशंस करती थी दोबारा उसी पैटर्न पे आम तौर पे हम ये देखेंगे अभी कि कौन सी बजटिंग है जिस पे ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं. इसके बाद फिर नेक्स्ट जो किस्म की बजटिंग आई वो थी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये 1970s में इसकी इब्तिदा हुई. ये बजटिंग जो है इसको अगर आप जैसे स्लाइड पे देख रहे हैं, the purpose, this new idea or the objective of making public budgeting more rational was introduced, and this was called zero based budgeting. ZBB या ZBB was developed by a person by the name of Peter A. Furr in a company in the private sector which was called the Texas Instruments Company. So ये zero based budgeting जो है private sector में develop की गई. इसकी फ़िलॉसफी क्या थी? फ़िलॉसफी ये थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आम तौर पे इंक्रीमेंटल बजटिंग में को प्रैक्टिस करती हैं, या यूँ कहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका बजट बनाने का जो तरीका है वो है इंक्रीमेंटल. ये हम आगे चल के देखेंगे कि इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होती है. तो इंक्रीमेंटल बजटिंग के अगरचे कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ जो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक तरह से अपनी पास्ट हिस्ट्री में ही गुम रहती हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होती. जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर एज फॉलोज. यू कंसिडर इन द ज़ीरो बेस्ड बजटिंग what is considered is that you try to bring down the expenditure of the organization at the lowest level. यानी पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आप किसी भी अदारे का जो एनुअल एक्सपेंडिचर लेट्स से X अमाउंट है, आप उसको X-1 यानी एक स्टेप नीचे ले आएं. लेकिन यूं भी कहा जाता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मकसद ये है कि आप यूँ एज्यूम करें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, जो भी फाइनेंशियल पीरियड हो उसके आखिर में ये एज्यूम किया जाए जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बजट ज़ीरो लेवल पर है. दैट इज़ वाई वी से द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बजटिंग. यानी आप अगर एक साल में एक ऑर्गेनाइजेशन ने 100,000 रुपीज़, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, स्पेंड किए हैं, उसके साल का रहा है, तो यूँ कह लें कि हम जब नया बजट बनाएंगे तो हम ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे, यानी हम पिछला जो उसका प्रीवियस बजट है उसको नहीं देखेंगे और हम यूँ प्रिज्यूम करेंगे कि एज इफ़ उसका कोई बजट नहीं था, यानी उसने कोई पैसा स्पेंड नहीं किया था. और वहाँ से फिर हम हर जो प्रोजेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ईयर के लिए लेगी उसको नए सिरे से असेस किया जाएगा, यानी उसकी कॉस्टिंग दोबारा की जाएगी. यहाँ पे आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. लाइक वी आर सेइंग द वेरी कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ ए बजट इज ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, that we start from the zero level every year.
and instead of saying کہ 100,000 اور 100,000 پہ مزید ایڈ کر دیں, presuming that we are going to have more expenditure next year, what we do is that we say there was no budget and we say it was a zero budget. اور اس کے lowest level پہ لا کے پھر نئے سرے سے فیوچر کی ہم فورکاسٹنگ شروع کریں اور کہیں کہ ہمارے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ کیا ہوں گے. یہ تو اس کا پہلا کیریکٹرسٹک ہے. دوسرا کیریکٹرسٹک جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو لیولز آف ایکسپینڈیچر فار ڈیسیژن یونٹس. دا ڈیسیژن یونٹ از دا لوئسٹ لیول پروگرام اور آرگنائزیشنل اینٹی فار وچ بجٹس آر پریپیئرڈ. دوسرا اس کا کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ ہم یہ پریزیوم کر لیتے ہیں کہ جو ڈیسیژن یونٹ یعنی اسمالسٹ ڈیسیژن یونٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, وہاں سے ہم ابتدا کریں کہ اس کا بجٹ کیا ہوگا. یعنی اٹ ریئلی برنگز ڈاؤن دی آرگنائزیشن ایٹ دی لوئسٹ لیول. یہ آپ کہیں گے کہ ڈیسیژن یونٹ یا سب سے چھوٹا سیکشن کیا ہوگا. یہ خاص طور پہ ان آرگنائزیشنس کے لیے ہے, اور گورنمنٹ جو کہ بہت بڑی ہوتی ہیں, اینڈ گورنمنٹ از ون آف دا big organization which has got so many sub-organizations and then sub-organizations within it, that we try to analyze and prepare that what will be the budget of the smallest organization or the organization that is operating at the lowest level. تو وہاں سے اگر ہم بجٹنگ شروع کریں مختلف سب آرگنائزیشن سے اور پھر کلیکٹیولی اس کو ایک پوری آرگنائزیشن کا ہم بجٹ بنائیں تو پھر یہ ایک بہتر اپروچ ہوگی. آئی ہوپ the concept is becoming clear to you کہ zero based budgeting brings down all the expenditure at the lowest level, and then from that lowest level we start building up the new projections for the next year. So یہ zero based budgeting کا concept جو ہے وہ introduce کیا گیا. کچھ یہ اس میں کامیابی رہی کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے اس طرح کا بجٹ بنانا مینیجیبل ہوتا ہے. لیکن جب گورنمنٹ کی بات آتی ہے, جیسے کہ گورنمنٹ کا سائز جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے, پھر دی نیچر آف ایکٹیویٹیز آف دی گورنمنٹ آر مچ مور کمپلیکس, اس میں کمپلیکسٹی ہوتی ہے, پھر جغرافیکل ڈسپرشن جو ہے گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ اتنا اس کا جو اسپریڈ ہے گورنمنٹ کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگین اگرچہ یہ ایک بڑا انوویٹو آئیڈیا تھا, یہ بہت ہی اچھا ٹو بگن ود, بہت اپیل کیا یہ اور لوگوں کو کہ نہیں یہ زیرو بیسڈ بجٹنگ جو ہے بڑا کامیاب رہے گا, لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی. پھر ہے انکریمنٹل بجٹنگ. اب انکریمنٹل بجٹنگ جو ہے جیسے کہ اس نام سے واضح ہے کہ یو کیپ آن ایڈنگ ٹو دا ایگزسٹنگ بجٹ اور یو کیپ آن ایڈنگ ٹو دا ایگزسٹنگ وٹ ایور یور پریمیسز, یو کیپ آن ایڈنگ ٹو اٹ. ناؤ اس میں ہم یہ اس کی مثال انکریمنٹل کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ گریجولی کسی چیز کو انکریز کرتے رہیں, اس میں ایڈ اپ کرتے رہیں. اب جیسے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر 1 سال کا بجٹ ہے تو ہم یہ کہیں گے, اگر زیرو بیسڈ بجٹنگ والے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی سارا ایکسپینڈیچر نیچے لیں, لیکن نہیں, انکریمنٹل بجٹنگ اور خاص طور پہ جو آرگنائزیشنز بیوروکریٹک ان نیچر ہے اور تمام بڑی آرگنائزیشن بیوروکریٹک ہوتی ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بجٹ بنانے کا. آپ کو یہ سامنے سلائیڈ پہ ایک مثال ایگزامپل دیا ہوا ہے, اور یہ اس میں یہ پرزیوم کیا گیا ہے کہ لاسٹ ایئر ایکسپینڈیچر فار اینی آرگنائزیشن دا فگر کمز ٹو لیٹس سے 100,000. ٹھیک ہے, اب ہم نے نیکسٹ ایئر کا بجٹ بنانا ہے, تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ کرنٹ ایئر کا بجٹ جو ہے ود 10% انکریز ان آئل پرائسز, یہ ایک ایگزامپشن ہے کہ انکریز ہم کیوں کر رہے ہیں بجٹ, اور بجٹ عام طور پہ انکریز ہوتا ہے. کیوں انکریز ہوتا ہے؟ انفلیشن از ون فیکٹر جو کاسٹس کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے, یعنی جو قیمتیں کسی بھی آرگنائزیشن نے بطور ان پٹ لینی ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ انکریز کرتی ہے. اور عام طور پہ جو بہت فیکٹر جو اہم سمجھا جاتا ہے انکریمنٹل بجٹنگ کے لیے وہ ہے انفلیشن کا فیکٹر.
تو انفلیشن چونکہ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس لیے یہ ایک بڑا اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کر لیں کہ انفلیشن کتنی ہوگی یا لاسٹ ایئر انفلیشن کتنی تھی. آپ اس ہر چیز پہ جو بھی آپ آئٹمائز کریں گے اپنے بجٹ میں مختلف آئٹم، یعنی سیلریز اگر آرگنائزیشنس کی ہیں، پھر اس کے بعد یوٹیلیٹیز کے بلز دینے ہیں، یا پھر اس طرح سے اور مسلینیس ایکسپینڈیچرز ہیں، آپ اس میں یہ انفلیشن کا فیکٹر ایک کامن فیکٹر 10%. I am just giving you a figure. It depends. The inflation can vary from year to year. The inflation can be more. Even inflation کی بھی projections ہوتی ہیں کہ جی اس سال اگر 7% انفلیشن ہے تو یہ شاید آئل پرائسز بڑھنے کی وجہ سے جو انفلیشن ہے وہ مزید بڑھ جائے، 12% ہو جائے. So a kind of an assumption is made about the inflation and then you keep on increasing. کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں بیوروکریٹک آرگنائزیشن وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ کیونکہ بجٹ عام طور پہ آئٹمائز کرنا ہوتا ہے. آئی ہوپ دی ورڈ آئٹمائز از کلیئر ٹو یو، کیونکہ آئٹمائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجٹ ایک سنگل لائن میں نہیں دیتے ہیں. سنگل لائن بجٹ بھی ہوتا ہے اور آئٹمائزڈ بھی ہوتا ہے. سنگل لائن بجٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک فگر جو ہے، ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کا جو بھی ایکسپینڈیچر ہے آپ ایک سنگل ایکسپینڈیچر دے دیتے ہو 1.5 ملین لیٹس سے، بٹ یو ڈو ناٹ رائٹ دیٹ واٹ از دا بریک اپ آف دیٹ 1.5 ملین روپیز. جب آپ بریک اپ کے ساتھ یعنی ہر آئٹم کو علیحدہ علیحدہ بجٹ کر کے لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آئٹمائزڈ بجٹ. سو دو طریقے سے بجٹ بنتے ہیں، ایک سنگل لائن ہوتا ہے اور ایک آئٹمائزڈ بجٹ ہوتا ہے. ہم جس بجٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آئٹمائزڈ بجٹ ہے. تو ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشنز عام طور پہ ہر جو آئٹم دی ہوئی ہوتی ہے اس پہ ورک آؤٹ کرتی ہیں کہ کس آئٹم کے اوپر انفلیشن کا یعنی آئل پرائسز کا یا ادر آئٹمز جو ہیں ان کا کس طرح سے امپیکٹ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی تقریباً ہر سال بڑھ جاتے ہیں. تو جب ان تین چیزوں کی جو انرجی ہے اس کی کاسٹ بڑھے گی تو انرجی کی کاسٹ باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کرے گی اور اس کا امپیکٹ جو ہے اوور آل بجٹ پہ پڑے گا. تو بات یہ ہم کر رہے تھے کہ جو آرگنائزیشنز ذرا ریشنلائز کرتی ہیں اپنے بجٹ کو، وہ ہر آئٹم پہ یہ اینالائز کرتی ہیں، ورک آؤٹ کرتی ہیں رادر کہ واٹ از دی کاسٹ دیٹ ول انکریز فار ایوری بجٹ. سو یہ ایک کانسیپٹ ہے انکریمنٹل بجٹ کا. تو ہم نے کیا بات کی، جو ہم بات کر رہے تھے کہ آرگنائزیشنز خاص طور پہ بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ انکریمنٹل بجٹنگ کی طرف جو ہے وہ آئیں. اور دیکھیں جتنے بھی انوویٹیو آئیڈیاز جو ہیں جیسے پرفارمنس بجٹنگ کی بات کی، یا ہم نے PPB بجٹ کی بات کی، یا زیرو بیسڈ بجٹنگ کی بات کی، آل آرگنائزیشن وینٹ بیک ٹو انکریمنٹل بجٹنگ. تو یہ تو کانسیپٹ اب تک جو ہم نے ٹائپس آف بجٹ کی بات کی، یہ انکریمنٹل بجٹنگ. اب ایک نیا کانسیپٹ بجٹنگ میں آیا ہے and that is called MTBF. What is MTBF? MTBF stands for Medium Term Budgetary Framework. یہ concept جو ہے تو بہت it's very attractive, it is very rational and it appears to be very useful. لیکن اس طرح کے بجٹس بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اداروں میں بجٹ بناتے ہیں وہ ان کو اس طرح کا بجٹ بنانے میں مہارت ہو یا وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس کانسیپٹ کو. اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ عام طور پہ جو اب تک ہم نے بات کی وہ یہ کی کہ جو بجٹس ہیں وہ ایک سال کے لیے بنتے ہیں، یعنی ہر سال ہر آرگنائزیشن اس ایکٹیویٹی میں شامل رہتی ہے، یعنی انگیج رہتی ہے کہ اس نے اگلے سال کا بجٹ بنانا ہے. اب
جو MTBF ہے اس کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اینول بیسس پہ بجٹس نہ بنائیں بلکہ بجٹ کو آپ 3 ایئرس کی پروجیکشن دے کر بنائیں. یعنی جو ایکسپینڈیچر آپ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک. یعنی میڈیم ٹرم کو 3 ایئرس تصور کیا گیا ہے. آپ 3 سال کے ایکسپینڈیچر کی پروجیکشن کریں کہ آپ کے نیکسٹ 3 ایئرز میں کون کون سے نئے پروجیکٹس ہوں گے, کون کون سے نئے جو ہے ایکٹیویٹیز ہوں گی, اور اس ہر ایک ایکٹیویٹی کے اوپر کتنا ایکسپینڈیچر ہوگا. یعنی ایوری آرگنائزیشن ان دس سچویشن ہیز ٹو پروجیکٹ اٹس ایکسپینڈیچر فار دا نیکسٹ 3 ایئرس. اب یہ اس کے لیے ایک یوں کہا جائے کہ ایک تو لوگوں کو اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے, فرسٹ آف آل دے مسٹ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی کانسیپٹ, اور دوسری چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فیسلٹی ہو اس طرح کے بجٹ بنانے کے لیے, یعنی ڈیٹا ہو جس سے آپ پروجیکٹ کر سکیں کہ اگلے 3 سالوں میں ایک آرگنائزیشن کا بجٹ کیا ہوگا. اب اس چیز کو آپ یوں کہیں کہ گورنمنٹ کا, جیسے میں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ہیوج کمپلیکس اینڈ بگر ان سائز ادارہ ہے, اس کے لیے ایک بہت ہی سینٹرل ڈیٹا بیس کی بھی ضرورت ہے اور آرگنائزیشنل ڈیٹا بیس کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ دقت پیش آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ایفرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے شروع کی ہے. اگرچہ پروونشل گورنمنٹ لیول پر صرف پنجاب گورنمنٹ نے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے, باقی جو پروونسز کی گورنمنٹ ہیں وہاں پہ ابھی یہ کام شروع نہیں ہوا, لیکن یہ صرف ایک نیا کانسیپٹ ہے جس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے, ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ کتنا کامیاب رہتا ہے. آپ سے بات کی تھی کہ بجٹنگ جو ہے ہم نے ویسٹ سے اس کا مینلی بورو کیا ہے. آپ یہ بھی لاسٹ ٹائم بجٹنگ کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ جو مغل پیریڈ میں بھی اور ایون ڈیورنگ دی برٹش پیریڈ, برٹش کولونیل پیریڈ in the subcontinent, the governments were not much interested in the welfare activities. لیکن جو ویلفیئر کے کانسیپٹ کے ساتھ یہ کانسیپٹ ویسٹ سے, خاص طور پہ جو ورڈ بجٹ ان اٹ سیلف ہے یہ ایک فرینچ ورڈ ہے اور بوجیٹ کے اس کو کہتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے a small leather bag. اسمال لیدر بیگ جس میں فرینچ ایڈمنسٹریشن کے ایک سیکٹری فائنینس ہوتے تھے جو اپنے تمام ڈاکیومنٹس بجٹ سے ریلیٹڈ اس میں رکھتے تھے, اور اسی وجہ سے اس کا نام بوجٹ یعنی بجٹ جو ہے اس کو ہم استعمال کرنے لگے. تو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کی ابتدا اس وقت سے شروع ہوئی جب مونارکی ختم ہوئی, یعنی پارلیمنٹ نے ایون جب برطانوی ایون ان انگلینڈ UK جب یہ کانسیپٹ ختم ہوا کہ مونارکی ختم اس سینس میں ہوئی کہ جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ ایک پارلیمنٹ کے پاس آئی, تو اس وقت بجٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا. اور اس میں یہ بات جو ضروری سمجھی جانے لگی وہ یہ تھی کہ جو بجٹ ہے نمبر 1 اٹ شوڈ بی این ایگزیکٹو ڈاکیومنٹ, یعنی پارلیمنٹ جو ہے اس کو اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے. کیوں پیش ہونا چاہیے کوشچن ذہن میں آئے گا آپ کے, اس لیے کہ وہاں پہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے, وہ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو جو ٹیکسز گورنمنٹ لگاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے اسپینڈ کر رہی ہے. تو یہ تمام بجٹ جو انکم اور ایکسپینڈیچر کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ضرور پیش ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی اپروول دے. سو دا رائٹ ٹو کنٹرول دی ایکسپینڈیچر واز ود دا پارلیمنٹ. دا پارلیمنٹ واز گیون دس اتھارٹی ٹو کنٹرول دا بجٹ. بجٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نو بجٹ وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یعنی پبلک بجٹ کا کانسیپٹ ہی یہ ہے
کہ کوئی بھی بجٹ بغیر ریپرزنٹیشن کے نہیں ہوگا. ریپرزنٹیشن یعنی ایکسپینڈیچر جو ہے, جو حکومت ایکسپینڈیچر کرتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہی لوگ اپروول دیں جو لوگوں کے نمائندے ہیں. یہ پبلک بجٹ جو ہے, یہ بجٹ پبلک کا بجٹ ہے اور پبلک کے نمائندے ہی جو ہیں وہ اس کی اپروول دیں گے. جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے, the right to control expenditure through appropriation was asserted. یعنی جو بجٹ کا اپروپریشن کا مطلب ہے کہ اپروول, یہ it should be presented to the legislature and it is the parliament which has this right to control the expenditure or to control the budget. پھر ہے budget is an executive document and it is prepared by the executive branch of the government and put before the legislature for scrutiny and approval. According to the Constitution of Pakistan, there is the fund of the federal government called Federal Consolidated Fund. تو یہ بریفلی اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ چونکہ ہم نے ہماری ایڈمنسٹریشن پہ زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ برطانوی انفلوئنس ہے اور ہمارا جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی کچھ مور اور لیس اسی پیٹرن پر ہے. لہٰذا جو بجٹ بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے وہ بناتا اس کو ایگزیکٹو برانچ ہے. جیسے کہ آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ منسٹری آف فائنینس جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو برانچ ہے, یعنی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کی, اور منسٹری آف فائنینس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ بنائے. اسی طرح سے جو پروونشل لیول پہ فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ بجٹ بنائے ایٹ دی پروونشل لیول. سو پروونشل لیول پہ فائنینس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور فیڈرل لیول پہ منسٹری آف فائنینس ہے. لیکن یہ سب جو بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں جو پیسہ جو ہے ایک فنڈ ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ جس کو کہتے ہیں اس کا کانسٹیٹیوشنل نام ہی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے. یعنی یہ جو کیپٹل میں لکھا ہوا ہے اور آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, یہ نام ہی ایک کانسٹیٹیوشنل نیم ہے جو کہ آپ گورنمنٹ کے فیڈرل فنڈز کو کہا جاتا ہے کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ. واٹ از دس فنڈ اینڈ واٹ ڈز اٹ کنٹین؟ یہ فنڈ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اٹ کنٹینز آل ریونیوز ریسیوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ, all loans and all money received in return of repayment of loans. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 78, یعنی دس از دی آرٹیکل 78 آف دا کانسٹیٹیوشن which defines that what is federal consolidated fund. تو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں وہ جو ہم نے تمام لاسٹ لیکچر میں کہا کہ جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں اور جتنے ریونیو ریسیٹس اینڈ نان ریونیو ریسیٹس یا گورنمنٹ بورو کرتی ہے پیسہ, یہ تمام پیسہ اس فنڈ میں چلا جاتا ہے. اور یہ فنڈ ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. اب کوشچن یہ ہے, ہو از دا کسٹوڈین آف دس فنڈ؟ یعنی کس کی اجازت سے اس فنڈ میں سے پیسہ نکلوایا جا سکتا ہے؟ اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے اگین, اینڈ دس از ریٹن ان دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹ سیز the payment of money into the fund, the withdrawal of money, the custody of other money etc. are regulated by the Act of Parliament. یعنی پارلیمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے فردر کہ کس طرح سے بجٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا, کس طرح سے اس میں سے پیسہ اسپینڈ ہوگا, اور ہم آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ بجٹ کس طرح سے گورنمنٹ کا بنتا ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کی جاتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈبیٹ نہیں کی جاتی, اور فنڈ جو اپروول ہے بجٹ کی وہ کس طرح سے ہوتی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ,
یہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اور یہی اس کا نام ہے کہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ. اصل میں جو اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ایک کوئی اتنا ضخیم یا ولیومنس ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہارڈلی 50 پیجز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک قسم کی تمام سالانہ انکم کی اور ایکسپینڈیچر کی سمری دی جاتی ہے. میں اس کو سمری ہی کہوں گی کیونکہ اس پتلے سے ڈاکیومنٹ تقریباً 50 پیجز کے ڈاکیومنٹ میں کے ساتھ جو اور ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ تقریباً آئی وڈ سے run in thousand, and it's a huge stack which is prepared every year by the Ministry of Finance, right? But لیکن جو پریزنٹ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں اس کا نام صرف اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ 50 پیجز کا ڈاکیومنٹ ہے. And what the slide says is, every year the federal government prepares a budget statement which shows estimated receipts and expenditure of the government. This is called annual budget statement and this is a constitutional document. یعنی یہی وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کی کانسٹیٹیوشن میں ریکوائرمنٹ ہے اور جس کو اسمبلی کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو ریٹن دس ان انورٹیڈ کامرز. تو کبھی آپ کو کسی لائبریری میں جانے کا اتفاق ہو تو یہ ڈاکیومنٹ آپ ضرور دیکھیے کیونکہ اس میں کم از کم آپ کو ایک بنیادی جو ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ پیسہ کہاں کہاں خرچ کرتی ہے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اگر آپ گورنمنٹ کا یہ ڈاکیومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا بجٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ منسٹری آف فائنینس کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اس پہ دیکھ سکتے ہیں اور بجٹ جو ہے وہاں پہ بھی آپ کو بجٹ جو ہے اس کا یہ مجھے سنس اٹ از اے پبلک ڈاکیومنٹ، کیونکہ یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے کیونکہ یہ پریزنٹ ہوتا ہے اسمبلی میں، لہٰذا ہر سٹیزن کو اس کی ایکسیس جو ہے وہ از دا رائٹ آف دا سٹیزن ٹو ایکسیس دس ڈاکیومنٹ اینڈ ٹو سی کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے کہاں پر پیسہ خرچ کر رہی ہے. یہ بجٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس بجٹ اسٹیٹمنٹ میں فالوئنگ آئٹمس آر انکلوڈیڈ ان دا بجٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ دیز آر the sums required to meet expenditure described by the Constitution as expenditure charged upon the Federal Consolidated Fund. اور emphasis میرا ہے charged upon. یہ اس word کو آگے explain کریں گے کہ charged upon کیا چیز ہوتی ہے. دوسرا ہے the sums required to meet the other expenditure proposed to be made from the fund. یعنی اس کے علاوہ ایک charged expenditure ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ بھی اس بجٹ اسٹیٹمنٹ میں ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چارجڈ ایکسپینڈیچر کیا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ یہ جو چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہوتا ہے. اور چارجڈ ایکسپینڈیچر میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ چارجڈ ایکسپینڈیچر میں سیلریز ہیں جو ججز کی سیلری ہوتی ہیں، اس کے بیچ میں الیکشن کمشنر کی سیلری ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے جو سیلری اور اس کی جو سب چیزوں پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ بھی چارجڈ ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے. چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ری پیمنٹ آف لونز جو حکومت پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی ری پیمنٹ جو ہے وہ بھی چارجڈ ایکسپینڈیچر میں، یعنی ہے وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر اور کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے یہ پیسہ جاتا ہے، یعنی جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں اسی فنڈ میں سے یہ پیسہ جاتا ہے. اور چارج اب دیکھیں اس میں دیکھنے کی چیز جو ہے وہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ چارجڈ ایکسپینڈیچر آر پٹ بفور دا اسمبلی اینڈ ڈسکسڈ بٹ دیز آر ناٹ ووٹڈ بائی دا اسمبلی. ریمبر ون تھنگ، دو طرح کے ایکسپینڈیچر ہیں، ایک ہے چارجڈ ایک ہے ووٹیبل. ووٹیبل ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے اس میں اسمبلی میں جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اس کو ووٹ کرتے ہیں. یعنی یوں آپ اس کو تصور کریں، ووٹ سے مراد وہ ایکسپینڈیچر ہے، یعنی ایسا ایکسپینڈیچر جس کو اگر اسمبلی اپروو نہ کرے یا یہ اسمبلی کے ممبران اس بات کو کہیں کہ اس ایکسپینڈیچر کی ضرورت نہیں یا یہ ایکسپینڈیچر جو حکومت نے شو کیا ہے اس کو کم ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن چارجڈ ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے
اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اسمبلی کے ممبران کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. یعنی جو ایگزیکٹو برانچ نے اس کے لیے ایکسپینڈیچر مختص کر دیا اس کا وہ چینجبل نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ چارجڈ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ چینجبل نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. تو اس پہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جس طرح سے چارجڈ ایکسپینڈیچر کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے پاس ہو جاتا ہے. لوگ اس پہ یعنی ممبران جو ہے اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. لیکن ووٹیبل ایکسپینڈیچر جو ہے، اور آپ نے ٹیلی ویژن پہ جب بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ چیز دیکھی ہوگی کہ بجٹ کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے، 2-4 روز بحث ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اسمبلی نے اپروو کر دیا، یعنی اپروپریٹ کر دیا، یعنی اب اس میں سے ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ پیسہ اسپینڈ کر سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے اپروو کیا ہے. تو اب آپ یہ ان 2 چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ ہوئی ہے کہ چارجڈ ایکسپینڈیچر پہ کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، وہ جیسے پریزنٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی پاس کر دیا جاتا ہے. لیکن ووٹیبل ایکسپینڈیچر جو ہے اس پہ بحث ہوتی ہے اور اس میں کمی یا زیادتی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بحث آتی ہے کہ آیا جو ٹیکسز نئے گورنمنٹ نے لگائے ہیں وہ مناسب ہیں یا نہیں ہیں، اور اکانومی کی جو اکنامک پوزیشن ہے کنٹری کی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں اور یہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. بجٹ پریپریشن کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے بجٹ پریپیئر ہوتا ہے؟ بجٹ پریپریشن جو ہے یہ منسٹیریل لیول، یعنی ہر منسٹری اپنا بجٹ بناتی ہے، ہر اٹانومس آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا بجٹ بناتی ہے علیحدہ سے بنا کر. یہ جو وہ تمام ادارے، اگر آپ ریکال کریں کہ ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں جو بات کی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹریز، ڈویژنز، پھر اٹانومس باڈیز اینڈ ڈائریکٹوریٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جتنے بھی ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے فنکشن کرتے ہیں انہیں اپنا بجٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ they get the grant from the federal government for running those organizations. What the slide says is that Ministry of Finance has the major responsibility to prepare annual budget. Ministries, departments, autonomous bodies are asked by the Ministry of Finance in October every year to submit their estimates for the budget of the following year. یعنی منسٹری آف فائنینس ہر جو اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ آتا ہے اس کو وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا بجٹ ایسٹیمیٹ دیں. اچھا، یہ بات بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بجٹ جو فائنینشیل ایئر ہے، کیونکہ بجٹ ایک سالانہ ڈاکیومنٹ ہے، ایک سال کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے، ایک سال کے لیے اس کی اپروول ہوتی ہے، اور اس کا جو پاکستان گورنمنٹ کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 جون کو ختم ہوتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 2005 کا جو بجٹ ایئر ہے وہ 1 جولائی 2004 سے شروع ہوا اور 30 جون 2005 کو ختم ہو جائے گا. تو یہ فائنینشیل ایئر ہے. اور فائنینشیل ایئر کے شروع ہونے کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ اپروول دے دیتی ہے ایکسپینڈیچر کا، اور تمام ادارے پھر وہ، اور یہ بہت اہم چیز ہے جاننا کہ اگر اسمبلی کی اپروول نہ ہو تو بجٹ جو ہے وہ آپ خرچ نہیں، لیگل نہیں ہے وہ بجٹ خرچ کرنا، وہ بہت ضروری چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسمبلی کی اپروول ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر 1 سال میں آپ کے پاس جو بجٹ اپروو کیا ہے اس میں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ پھر فنڈز جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے وہ لیپس کر جاتے ہیں. یعنی پھر آپ کو یعنی اس ادارے کو، فیڈرل گورنمنٹ کا ہو یا پروونشل گورنمنٹ کا ہو، اس ادارے کو وہ فنڈز گورنمنٹ کو واپس دینے ہوتے ہیں. لیپس کا مطلب ہے ریٹرن اٹ بیک ٹو دا گورنمنٹ، اور پھر آپ اگلے سال بجٹ بنائیں اور پھر اس کی اپروول جو ہے وہ آپ دوبارہ سے اس کی اپروول لی جائے گی.
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जब आम तौर पे जिसको कहा जाता है एक इंडिकेशन आती है डिपार्टमेंट्स की को जाती है जिसको कहते हैं बजट कॉल, यानी बजट कॉल जो है एक लेटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तमाम अपने डिपार्टमेंट्स, ऑटोनमस बॉडीज़ और जो उसके डायरेक्टोरेट्स और अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उसको ये एक बजट कॉल हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजती है। इस बजट कॉल में उसने क्या चीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आस्क फॉर, इट आस्क फॉर रिसीट्स कि आप ये बताएं, हर अदारा ये बताए बजट बनाने से पहले उस बजट में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि उस अदारे की रिसीट्स क्या क्या है। रिसीट्स मीन इनकम, यानी अगर एक हुकूमत का अदारा गवर्नमेंट से ग्रांट लेता है तो अगर उसकी कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी उसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है जिससे कोई रेंट आ रहा है या उसने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है बॉन्ड्स या शेयर्स में, आमतौर पे ऑटोनमस बॉडीज़ जो हैं ऐसा करती हैं, तो वो इंडिकेट करें अपने बजट में कि उनकी रिसीट्स क्या हैं, उनकी अपनी इनकम क्या है। फिर दूसरी चीज़ उसमें जो बताना ज़रूरी है, जो बजट एस्टिमेट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भेजती है, कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, यानी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं जो रेकरिंग, आप दूसरे अल्फाज में कह लें रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो बताना ज़रूरी है कि वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स से मुराद वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कोई एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में कोई और फैसिलिटी ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑटोनमस बॉडी या अटैच डिपार्टमेंट ने उसकी जो बिल्डिंग है और लेट्स सपोज कि वो बिल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और रेंटेड बिल्डिंग नहीं है, तो उसमें अगर उसने कोई एडिशनल प्रेमिसेस ऐड करने हैं या ऑफिसेस ऐड करने हैं तो उसको तस्वर किया जाता है एज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, लेट्स से कि गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, तो उसने अगर कोई रोड्स नई बनानी है या कोई ब्रिजेस बनाने हैं या कोई और फैसिलिटी इस तरह की ऐड करनी है, ये तमाम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के उसमें ज़ुमरे में शामिल होते हैं। अब इसके अलावा जो है फॉलोइंग डिटेल्स हैव टू बी गिवन अबाउट रिसीट्स। रिसीट्स के बारे में कौन सी डिटेल्स देना ज़रूरी है? दीज आर एज फॉलोज। मेन हेड्स ऑफ रिसीट्स, यानी आपको मेन हेड्स जो हैं वो रिसीट्स के क्या हैं, यानी मेन हेड्स रिसीट्स के मैंने कहा कि इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स जो है वो तमाम और जितनी भी सोर्सेज हैं वो इंडिकेट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स जो हैं उनको बताना पड़ता है कि कैपिटल रिसीट्स, यानी यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स से है कि आपके किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें से आपको कुछ इनकम जो है वो आ रही है। दूसरा, अगर कोई फॉरेन असिस्टेंस है, अगर ऐसा अदारा है जिसको किसी भी फॉर्म में किसी भी मकसद के लिए अगर कोई फॉरेन हेल्प यानी फॉरेन असिस्टेंस है तो वो भी शो करना होता है, वो भी अपने बजट में दिखाना होता है। फिर है कि डेट, डिपॉजिट्स एंड रिमिटेंसेस। अब ये आम तौर पे डेट्स जो हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो शो करते हैं अगर उन्होंने कर्जा लिया है, अगर उन्होंने बोरो किया है। लेकिन यहाँ ये मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के आम तौर पे कुछ अदारे ऐसे होते हैं, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनको इतने कुछ इदारों को इजाज़त नहीं होती कि वो डायरेक्टली मार्केट में जाकर कैपिटल या मनी रेज कर सकें। लेकिन बैंक्स जैसे हैं उनको पास रिमिटेंसेस आती हैं, यानी रिमिटेंसेस है जो बाहर के मुल्क से लोग अंदरूनी मुल्क पैसा भेजते हैं, दैट इज़ रिमिटेंस। तो बैंक के ज़रिए चूँकि आती है, लिहाजा बैंक्स ये अपने बजट में शो कर सकते हैं कि रिमिटेंसेस आ रही हैं। ये सिर्फ एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है कि किस तरह से जो बजट है वो जब बनाया जाता है, कोई भी अदारा बजट बनाता है तो किस तरह से उसको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शो करनी पड़ती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हेड्स दिखाए गए हैं कैपिटल रिसीट्स के वो तमाम अदारों को एप्लीकेबल हो।
جن اداروں کو اپلیکیبل ہوئے ان کو وہ یہ چیزیں شو کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جو ڈیفینیشن یا ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دے دی ہے, اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فار رننگ دی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, یہ دو ایک ڈسٹنکشنز ہیں. یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تمام ایسٹیمیٹس جو ہیں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں. جب بجٹ کال آتی ہے تو یہ تمام ایسٹیمیٹس انہیں بھیجتے ہیں. عام طور پہ جو ایک ڈیڈ لائن سمجھ لیں آپ رکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ 30 مئی تک تمام ادارے یہ تمام جو اپنے ایسٹیمیٹس ہیں بجٹ کے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو تمام چیز جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اچھا, اب یہ جو اگر کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اگر آتے ہیں تو ہم نے جب پلاننگ ڈسکس کیا تھا تو ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ ان کی اپروول ایک اپروونگ ایجنسیز ہیں جن کی اپروول لینا ضروری ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ بجٹ کا حصہ بنے. اور وہ ایجنسیز کون سی تھیں؟ ہمیں آپ ریکال کریں کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل اور اس کے بعد ایکنک یعنی ایگزیکٹو کاؤنسل آف نیشنل اکنامک کاؤنسل جو ہے وہ ہے, اور اس کے نیچے پھر CDWP اور DDWP دو آرگنائزیشنز ہیں جن کی اپروول لینا پروجیکٹس کو جب بجٹ میں شامل کرنا ہے تو ان اداروں کی اپروول لینا ضروری ہے. آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر 20 ملین سے زیادہ ہو تو وہ CDWP کے پاس جاتا ہے, اور اگر 20 ملین سے کم ہو تو DDWP. Once they give the approval, then you can include this in the budget. جب اسمبلی بجٹ کو اپروو کر دیتی ہے تو the organizations, the departments, the autonomous bodies, they are now authorized to make expenditure. یہ ایک ریویو دیا ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے, ون آف دی گورنمنٹس ڈاکیومنٹ سے, بجٹ سمری سے یعنی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ سے لیا ہوا ہے, اینڈ دس از ہاؤ دا ریسیٹ سائڈس آف دا بجٹ. اس کے بعد ایکسپینڈیچر سمری ہوتی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس کو علیحدہ کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے آگے اس کی رقم جو ہے وہ درج ہوتی ہے کہ کتنا ایکسپینڈیچر ہوگا. تو آج ہم نے دیکھا کہ مختلف جو بجٹ کی قسمیں ہیں, اس کی ٹائپس ہیں وہ کیا کیا ہیں, اور یہ ایکسپیرینس جو بجٹ کا انوویٹو ایکسپیرینس نیو ایکسپیریمنٹیشن ان بجٹنگ جو ہے وہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی, کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی ناکامی ہوئی, یہ چیزیں دیکھیں. اور پھر ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ کس طرح سے بجٹ, جس کو ہم ایک ایگزیکٹو ڈاکیومنٹ کہتے ہیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ہم نے آج دیکھا کہ وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو کس طرح سے اپروول ہوتی ہے, اس کی پریپریشن کس طرح سے ہوتی ہے, اور کس طرح سے اسمبلی ڈیبیٹ کرتی ہے اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹ کو, اور کن کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتی, اور چارجڈ اینڈ ووٹیبل ایکسپینڈیچرس کو دیکھا. اور پھر ایک بریف سمری جو ہے دیکھیے ایکچوئل بجٹ کی, جو گورنمنٹ کا بجٹ ہے. تو یہ ایک آپ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو مزید میں نے جیسے کہا کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے بہت سی انفارمیشن مل جائے گی. لیکچر کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں اس میں کافی تفصیل موجود ہے, اور دس ول بی کوائٹ یوزفل ٹو یو. بٹ اٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ ٹو سی دیٹ ہاؤ گورنمنٹس میک بجٹ اینڈ ہاؤ اٹ از پریزنٹڈ. پلیز ڈو واچ دی ڈبیٹس اگر آپ کو موقع ملے اسمبلی پہ جو بجٹ کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے اور بحث ہوتی ہے, اور اگر آپ کو موقع ملے کسی لائبریری میں جانے کا تو گورنمنٹ کے اس بجٹ کو بھی آپ ضرور دیکھیے. اور ٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید ایک نئے ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. اس وقت تک خدا حافظ.